सूरतुल आराफ आयत नंबर 100। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली आयतें आपने देखी कि बहुत ही खूबसूरत तलकीन, बहुत ही खूबसूरत आयतें थी हम सब के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए कि हम सबको अल्लाह का खौफ होना चाहिए। जो कुछ अल्लाह ने दिया है जब कभी अल्लाह चाहें ले सकते हैं, और बेखौफी तो इंसान को घाटा दे देती है। इसी के साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अवलम यहदी लिल्लज़ीना, क्या नहीं हिदायत मिली उन लोगों को जो यरिसूनल अर्द, यानी इतने किस्से इतने एक्सप्लोर करके बंदा देखता है कि क्या कुछ किसी के साथ हुआ, कैसे रातों रात, कैसे दिन दहाड़े इंसान खत्म हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं अल्लाह के अजाब में, कैसे नेमतें तब्दील हो जाती हैं, तब भी इनको हिदायत नहीं मिली। तो यकीनन ये वो लोग हैं जो तंगी में भी नहीं सुधरते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ लोग अल्लाह की पकड़ से सुधर जाते हैं, कुछ लोग अल्लाह की पकड़ के बाद भी नहीं सुधरते। तो हम एक्चुअली जो हम कुरान एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, इसका सिर्फ अव्वलीन मकसद ही यही है कि हम अल्लाह की पकड़ में आने से पहले ही तौबा कर लें और अपना मुहासबा करते रहें कि हमने कोई ऐसा अमल तो नहीं किया कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह फरमाते हैं कि क्या हिदायत नहीं मिली उन लोगों को जिनको अल्लाह ने वारिस बनाया जमीन का, मिम बादी अहलिहा, यानी किस तरह से तबाह हुई कितनी सल्तनतें, और फिर अल्लाह ने उन्हें वो एजाज दिया। अल्लाह नशाउ, अगर ये कि हम चाहें, असब ना हम, तो इनको भी पकड़ लें, इनको भी मुब्तला कर दें इनके गुनाहों के जरिए से। यानी हम सबको अल्लाह ताला तलकीन कर रहे हैं कि हम सब सोचें कि कहां कहां हम गलत हैं। क्या अल्लाह फरमाते हैं कि अगर हम चाहें तो तुम्हें भी, इन सबको भी, आज जो तुम जमीन के वारिस बने हो, तुम्हें अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पर पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हाल ये है कि इंसान जो समझ नहीं रहा, वो इसलिए कि मोहर लगा दी है। अल्लाह फरमा रहे हमने, ये बड़ी समझने वाली चीज है कि इंसान जो नसीहत नहीं ले रहा है, हमने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर कि वो हक सुनते ही नहीं है। तो अब हमें इसी आयत में मुहकम भी मिल गई और इसी आयत में हमें मुतशाबे भी मिल गई। किस तरह कि अल्लाह, हमें लगता है कि अल्लाह तो बैठे बिठाए मोहर लगा देते हैं। तो जो इंसान किसी का बुरा देखकर या कौमों से सबक लेकर अगर सबक नहीं सीखता, अपनी परेशानी में भी सबक नहीं सीखता, तो हम कह रहे हैं कि अल्लाह ही ने तो मोहर लगा दी है उस पर कि अब वो कुछ भी नहीं समझ सकता। तो मोहर क्यों लगी है, इसको अल्लाह ताला ने मुहकम अंदाज में पेश कर दिया, क्योंकि हमने मोहर लगा दी मुतशाबे अंदाज है कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि अल्लाह ही ने भला नहीं चाहा हमारा, अल्लाह ही ने हमारे ऊपर मोहर लगा दी। लेकिन इसकी मुहकम ये है कि ये सुनते नहीं है ना, ये अल्लाह की किताब को थोड़ी देर टाइम लगाकर सुनते नहीं हैं, और सुनते भी हैं तो दूसरों की निगाहों से सुनते हैं, सुनते हैं तो दूसरों की तफसीरें सुन लेते हैं, सुनते हैं तो इनको खुद को अपनी अरबी समझ भी नहीं आती कि नीचे तर्जुमा लिखने वाले ने अगर कुछ गड़बड़ लिखा है ब्रैकेट में डालकर या तफसीरों से कोई गलत इंपैक्ट दिया है, तो फिर वो कैसे नजर आएगा इंसान, कैसे समझ सकेगा इंसान अगर वो अरबी नहीं जानेगा, ना उसको जिम्मेदारी समझेगा, तो फिर जब वो सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। और हाल ये है कि हमारे मोहर लगने का तो हाल ये है कि हम अगर एक ही बात में दो इख्तलाफी बातें भी सुनते हैं तो हमें हिम्मत नहीं होती कि हम 2 घड़ी का टाइम निकालें कि भाई आप क्यों ऐसा कह रहे हैं और आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। यानी ये 2 अलग अलग बातें एक ही आयत से दो किस तरह से अंडरस्टैंडिंग अखज हुई, जिससे हमारी भी स्टडी और बढ़ जाए, हमारा इल्म और बढ़ जाए, हमें अल्लाह और समझ दे दें। लेकिन पता ये चलता है कि हम तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो देखें, बहुत बड़ी बात है, सूरह मुल्क में भी यही बात आती है कि लौ कुन्ना नस्माउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, काश हम सुन लेते, फिर सुनने के बाद हर बात हम अकल पर परखते हैं ना, तो
اگر ہم قرآن کے معاملے میں بھی یہی کام کرتے، دیکھیں نا، آپ اگر اسٹیئرنگ پر ہیں، ہاتھ، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو آواز آ رہی ہے کہ بھائی آگے راستہ بند ہے، بھائی آگے فائرنگ ہو رہی ہے، بھائی اس طرف مت جائیے، تو آپ اس کو یقین کرنے کے لیے وہاں دیکھنے نہیں جائیں گے. سننے کی رحمت یہ ہے کہ آپ فوراً یو ٹرن کے لیے کوئی نہ کوئی نکڑ دیکھیں گے کہ کہاں سے میں یو ٹرن ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی جب ہم کتاب سنتے ہیں، جب ہم اپنی غلطیاں دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت دی ہے کہ ہم فوراً یو ٹرن کے لیے، اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ کار آدم علیہ السلام کی طرح نکالنے کی کوشش کریں گے. آدم سے غلطی ہوئی، اللہ چاہتے تو نہ بتاتے. آدم نے غلطی کے بعد سرخروئی حاصل کی، انہوں نے یو ٹرن لے لیا، انہوں نے فوراً کہیں بھی جہاں سے ان کو ایگزٹ کا راستہ ملا، انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا. تو ادھر بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اتنی قوموں کی باتیں دیکھ کر بھی تمہیں ہدایت نہیں ملی، جو لوگ زمین کے وارث بنے، کہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں بھی مصیبت میں مبتلا کر دیں، لیکن ہم بعض لوگوں کو مہر لگا دیتے ہیں ان کے قلب پر. اور پھر وہ کیوں مہر لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، وہ اندھے بہروں کی طرح اپنے باپ داداؤں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اللہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. یہ ہماری ایک عجب سی سائیکو پرابلم ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں. تلک القری، یہ بستیوں کے قصے ہیں، نقصو، ہم قصے سنا رہے ہیں، علیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من انبائها، ان کی خبروں میں سے کچھ خبریں آپ کو اور مجھ کو بتائی گئیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً ان کے پاس ان کے رسول دلائل کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، لیکن انسان کا ضدی پن اس حد تک ہے کہ فما کانوا لیؤمنوا، کہ انسان یہ حال پر پہنچتا ہے کہ نہیں ہوئے یہ کہ ایمان لے آتے. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے الہامی کتاب کی صورت میں، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ یہ الہامی کتاب کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی یہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ بیما کذبوا من قبل، ان کی ضد کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اس سے قبل جو ایک بار کہہ دیا نہ، تو وہ پھر نہ ہی رہا. ایک دفعہ ہم کوئی مسلک میں بیٹھ جائیں، ہم اپنے آپ کو حنفی بول دیں، شافعی بول دیں، حنبلی بول دیں، تو پھر ہماری عزت پر بات آ جاتی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی اب ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، نہ ہم اہل حدیث ہیں، نہ ہم حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن انسان اتنا ضدی ہو جاتا ہے کہ نہیں جی ہمارے باپ دادا بھی وہی تھے، ہم پہلے سے وہی ہیں، اور الا بلا فلاں اپنے دلائل، ہم تو یہ نہیں مانتے، ہمارے مسلک میں تو یہ نہیں مانا جاتا، ہمارے بڑے تو اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. یعنی ہم ایک ضد میں جب آ جائیں نا، تو پھر اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسوں کو مہر ہی لگ جاتی ہے کہ جو سننا پسند نہ کریں، اپنا کریکشن کرنا پسند نہ کریں. تو یہ بستیوں کے قصے ہیں، ان کے پاس دلائل موجود تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا، ان پر مہر اس لیے لگی کہ یہ سننا پسند نہیں کرتے تھے، یہ ایمان نہیں لانے والے تھے. جس کو یہ ایک دفعہ جھٹلا دیں، اسی طرح مہر لگاتے ہیں اللہ دلوں پر کفر کرنے والوں کے. یہ ہمارا بڑا بہترین ٹاپک تھا ہمیشہ ہماری زندگی کا، کہ مہر کیوں لگتی ہے، مہر کیوں لگتی ہے. اور کبھی بھی صحیح جواب مجھے نہیں ملتا تھا، اور میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ کوئی مجھے ٹو دا پوائنٹ یہ بات بتائے کہ مہر کیوں لگتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ پر اور مجھ پر حق کھول دیا کہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم پر مہر لگتی ہے کہ ہم جانتے پہچانتے اللہ کی کتاب کو سمجھتے نہیں، مانتے ہوئے نماز کو بھی ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، اور ایک چیز کو نہ بول دیا تو بس نہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچائی پر جھکنے والا بنائے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو وہ جادوگروں کا قصہ بتایا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگروں کا قصہ بتایا جائے گا کہ ایک وہ لوگ بھی ہیں
کہ انہوں نے ہر وقت انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر پر آئے، معجزے کا جواب جادو سے دیا، لیکن جب ان پر حق کھل گیا تو انہوں نے فرعون سے کوئی اجازت نہیں لی کہ ہم اسلام قبول کریں یا نہ کریں، اور انہوں نے اللہ کے فرما برداری کر کے دکھائی۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر مہر اللہ توڑ دیتے ہیں، یا ان کی مہر کھل جاتی ہے، یا یہ بھی ہمیں ایک پوائنٹ مل گیا کہ اگر کسی پر مہر لگی ہے تو دور نہیں کہ اس کی مہر اللہ اس کے نیک اعمال سے کھول دے، اور وہ نیک اعمال میں بیسٹ اعمال ہیں کہ ضدی پن انسان کا ختم ہو جائے اور وہ حق کو مان کر اس کی طرف جھک جائے۔ تو یہ مہر کھولنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہت بہترین آیتیں ہیں جو ہمیں اس سے پہلے کوئی سمجھاتا نہیں تھا۔ اللہ کی رحمت ہوئی کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ آیت 100 میں اور آیت 102 تک بھی آپ کو یہی چیز ملے گی کہ دیکھیں تیسری چیز اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک تو ضدی پن، ایک سننا نہیں، ایک پری پلاننگ، پہلے سے پلان کر لیا کہ نہیں جی میں نے باپ داداؤں کے مسلک کو اور طریقوں کو نہیں چھوڑنا۔ اب آپ کو ایک اور چیز مل رہی ہے کہ مہر کیوں لگتی ہے، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثریت کو کہ یہ عہد کی پاسداری کرتے، یعنی ہم قدم قدم پر وعدہ خلاف لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، بہانے باز لوگ ہیں، ہمارے خون میں جھوٹ سرایت کرتا ہے، ہم عہد کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، چاہے کہ وہ الہامی کتاب کا عہد ہو، چاہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا عہد ہو۔ آپ دیکھیں کہ اگر کہ ایک جنرل نالج کا کویسچن آ جائے کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے اور سب سے بڑا عہد کیا ہے، تو آپ میرے خیال سے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے یہ کہ آپ کہیں لا الہ الا اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ ہم عہد لے کر آئیں کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، اور باقاعدہ ہم اس پر ورکنگ کے لیے آئے ہیں کہ ہم یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ جی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہمیں آخرت میں کوئی نہیں بچا سکتا، اگر ہم نے یہاں برائی کی ہے تو برا انجام ہمارا مقدر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم پلٹ آئیں، ضد چھوڑ دیں، مہر جباریت ہم سے کھل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو آپ غور کیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں پایا ہم نے اکثریت لوگوں میں کہ وہ عہد نبھاتے ہوں، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ، اور یقیناً بے شک پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو کہ یہ نافرمان ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے آگے آپ کو وہی جادوگروں کا قصہ بتایا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح کام کیا اور کس طرح اللہ نے ان کی مدد کی، اور پھر کس طرح اللہ نے ان کی لوگوں سے بھی مدد کی۔ جب اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو لیڈرشپ دیتے ہیں تو یقیناً لوگوں کے دل اس دین کی طرف، ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کون ہوتے ہیں جن کے دل سچی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں؟ یہ وہ سچے لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں تو اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ اللہ کسی کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا۔ تو جب جادوگروں نے عزم کیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اتھارٹی نہیں، کوئی بھی سپیریئر نہیں، تو دیکھیں اللہ نے پھر ان کو، تمام جادوگروں کو فرعون کے شر سے بھی بچایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔